बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम देख लेते हैं हमारी क्लास नंबर 3। आज के हमारे टॉपिक वफात के बाद सबर, नोहाउ बैन, उसले मैयत और कफन। वफात के बाद जब हम में से किसी की मौत के बारे में सुनते हैं तो हम लोगों को हमेशा अपनी मौत को याद करना चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि कोई आपको अपने फादर के बारे में बताता है या मदर के बारे में बताता है, तो आपने ये देखा होगा कि हमें फ़ौरन अपने पेरेंट्स की फ़िक्र होने लगती है और हम उनके बारे में सोचने लगते हैं। इसी तरीके से कोई भी ज़िक्र हो, हमें अपना रिश्ता याद आ जाता है। तो शैतान क्या करता है कि हमें वो असल चीज़ यानी कि जो हमारी मौत है वही हमें भुलवा देता है। होना तो ये चाहिए ना कि ये शख्स दुनिया से गया है, हमने भी जाना है, और ये दुआ है ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये हमारे लिए है। तो सोचने का काम ये है कि मेरा अंजाम भी यही होना है। अभी मेरे पास जिंदगी है तो मैं जिंदगी की इस नेमत से फायदा उठाते हुए अपना जीना और अपना मरना अपने रब्बुल आलमीन के लिए कर लूं। जो चला गया उसकी तो मोहलत खत्म हो गई है और हमारी मोहलत अभी बाकी है। हम अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? किसी की भी मौत ये हमारे लिए एक रिमाइंडर है। अब देखिए ना कि कब्रिस्तान जाने की इजाजत क्यों दी गई? ताकि हम उनके लिए दुआ करें और खुद इबरत लें। हम सब अपना ठिकाना याद रखें कि मुझे भी एक दिन यहीं आना है। कहीं मैं अपने इस घर को भूल तो नहीं गई। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर किसी का नज़ा का वक्त है और आप करीब हैं, हॉस्पिटल में हैं, तो आप उसको मुर्दा नहीं कहेंगे जब तक आके डॉक्टर इसको वेरीफाई ना करें। तो वफात के बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं और बेशक हम उसी की तरफ लौटाए जाने वाले हैं। तो इस बात का यकीन होना चाहिए हमें। पीछे हमने पढ़ा था कि नज़ा के वक्त क्या करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जब हमारी रूह निकल जाए तो उस वक्त अब हम आगे क्या करेंगे। तो सबसे पहली चीज कि जब रूह निकल जाए तो मैयत की आंखें बंद कर दी जाएं। सैयदा उम्मा सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ लाए। जबकि वफात के बाद इनकी आंखें खुली हुई थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी आंखें बंद कर दी। फिर फरमाया, बेशक जब रूह कब्ज की जाती है तो निगाहें उसका पीछा करती हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह अबू सलमा को बख्श दीजिए और उसके दर्जे हदायत याफ्ता लोगों में बुलंद फरमाइए और उसके बाद इसके पसमानदगान की हिफाजत फरमाइए। या रब्बुल आलमीन हमें भी बख्श दीजिए और इसे भी बख्श दीजिए और उसकी कब्र कुशादा कर दीजिए और उसे नूर से रोशन कर दीजिए। तो जब मैयत के हक में ये दुआ करते हुए आप उनका नाम ले सकते हैं जिनके लिए आप दुआ कर रहे हैं। तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि जब रूह कब्ज की जाती है तो उस वक्त निगाहें उसका पीछा करती हैं। अंडरलाइन करिए जो जो इंपॉर्टेंट बातें आपको लग रही हैं उनको। यहाँ पे देखिए कि वफात के बाद मैयत के लिए लवाहिकीन के करने के काम कौन कौन से हैं। अब हम लोगों को ये देखना है कि जब किसी की डेथ हो गई है तो अब जो लवाहिकीन है वो कौन कौन से काम करेंगे। सबसे पहले वो क्या करेंगे कि जब वही रूह निकल जाएगी तो मैयत की आंखें बंद कर दी जाती हैं। इसमें हिकमत ये है कि जब इंसान की रूह निकलती है ना तो उसकी आंखें उसको फॉलो करती हैं। तो इसीलिए ये हिकमत है कि आंखों को बंद करने से इंसान फिर उसको फॉलो करने की बजाय ये एक्सेप्ट करेगा कि उसकी रूह इस दुनिया से चली गई है। तो उसकी रूह फौरन बंद, उसकी आंखें फौरन बंद कर दीजिए। फिर उसके बाद मैयत के हाथ सीधे कर दिए जाएं, सर के नीचे से सरहाना या तकिया उसको निकाल दिया जाए। उसके बाद ये देखिए मसनूई दांत या कॉन्टेक्ट लेंस लगे हुए हैं और आसानी से निकाले जा सकते हैं तो उनको निकाल दीजिए। जेवरात वगैरह भी शुरू में ही उतार दिए जाएं। मुमकिन है बाद में मैयत के जिस्म में तनाव आ जाने की वजह से उतारने में मुश्किल हो। तो अगर किसी आपको पता है कि वो कॉन्टेक्ट लेंस लगाते हैं या उनके मसनूई दांत उन्होंने लगाए हुए हैं तो वो आप शुरू में ही निकाल दीजिए, क्योंकि आपको पता है शुरू में निकालना आसान होता है। लेकिन अगर किसी वजह से नहीं निकाल सके तो किसी भी किस्म की मैयत के साथ जबरदस्ती नहीं की जाएगी, कोई सख्ती नहीं की जाएगी। मैयत की इकराम का ख्याल रखा जाएगा। मैयत का मुंह खुला हो तो कपड़े की एक चौड़ी सी पट्टी
تھوڑی کے نیچے سے نکال کر سر کے اوپر باندھ دی جائے، ایک اور پٹی سے دونوں پاؤں ملا کر ہلکے سے باندھ دیے جائیں اور بعد میں غسل کے وقت یہ پٹیاں کھول دی جائیں۔ اب میت کو کسی چادر سے ڈھانپ دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو انہیں دھاری دھار چادر سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ بہت گرمی کے موسم میں میت کو کفن دفن کے انتظار تک کسی ٹھنڈے کمرے میں رکھیں۔ تو کپڑا بھی کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ سفید ہو، کوئی سا بھی کپڑا ہو سکتا ہے۔ تو ٹھنڈی جگہ پہ ان کو کیوں رکھا جائے گا؟ تاکہ وہ اسمیل نہ پھیلے۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹاپک دیکھ رہے ہیں میت کی اور اپنی بھلائی کے لیے۔ قریبی عزیزوں کا اس موقع پر غمزدہ ہونا یا رونا یہ فطری بات ہے، مگر چیخنا، چلانا اور زبان سے واہ ویلا کرنا یہ سخت منع ہے۔ اس کی بجائے دعا کی جائے، کیونکہ آپ کی دعا ان کے حق میں جا رہی ہے نا، وہ ان کو اس وقت دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی میت پر گھر والوں میں سے کچھ لوگ چیخنے اور نوحہ کرنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی جانوں کے لیے بھلائی کی دعا کیا کرو، اس لیے کہ فرشتے جو تم کہتے ہو اس پر آمین کہتے ہیں۔ یہ مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ خوبیوں کا تذکرہ، مرنے والے کی خوبیوں اور نیکیوں کا تذکرہ کرنا چاہیے، اس کی برائیوں کو یاد کرنا منع ہے، کیونکہ اس کا معاملہ اب اللہ کے پاس پہنچ چکا ہے۔ تو یہ بھی بات آپ نے خاص اس کا خیال رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ مطلب آپ کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے تو آپ بس اس طریقے سے کہ یہ تو بڑی اسموکنگ کرتے تھے، ہم نے تو بڑا منع کیا تھا لیکن سنتے ہی نہیں تھے، ایسی باتیں کرنے کا یہ وقت نہیں ہے۔ میت کی خوبیوں کا تذکرہ کریے، ان کی نمازوں کے بارے میں، ان کے صدقے کے بارے میں، وہ صلہ رحمی کتنا کرتے تھے، ان کی اچھی باتوں کو یاد کریے۔ اور فرض کریے کہ اب آپ کو یہ خیال آ رہا ہوگا کہ مطلب ہم تو نہیں جانتے ہیں ان کو، تو پھر آپ کیا کریں گے کہ جب آپ تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو گھر والوں سے پوچھ لیجئے، ان سے بات کریے کہ اچھا آپ بتائیے آپ نے اپنے ابو کی یا امی کی کوئی اچھی بات شیئر کریے۔ ایک طریقے سے آپ ان کو ریمائنڈر بھی دے رہے ہیں، ان کو تسلی دیجئے اور کہیں کہ اللہ ان کی ساری نیکیاں اور آپ کی گواہیاں ان کے حق میں قبول کرے۔ تو اس طریقے سے آپ کو پتہ نا گواہیاں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، جب ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہماری یہ گواہیاں ہمارے حق میں بہت امپورٹنٹ ہیں، جو آگے انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے بھی۔ تو ان کی اچھی گواہیاں، جیسے آپ ان سے فیملی والوں سے ذکر کریں گے تو وہ پھر ان کے بارے میں اچھی گواہیاں دیں گے، وہ یاد کرتے ہیں، اس وقت بڑا نازک سا موقع ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکمت سکھائی ہے اور پھر مسنون طریقے سے ان معاملات کو ڈیل کرنے کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو مسنون طریقے سے ان معاملات کو ڈیل کرنے کی توفیق دیں۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آپ جیسے گواہیوں کی میں بات کر رہی ہوں تو اس سلسلے میں کہوں گی کہ مجھے لگتا ہے ہم سب کو بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری گواہیاں کیسی ہیں۔ جیسے ہمارے شوہر ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کی دوست ہیں، وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، آپ کی فیملی والے وہ کیا سوچتے ہیں، کیا گواہی دیتے ہیں، اور آپ کے مرنے کے بعد کیا گواہیاں دیں گی۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور سوچنے کا مقام ہے۔ تو اس کے اوپر ضرور آپ نے یہ کام بھی کرنا ہے، یہ آپ کے ہوم ورک کا بھی ہے جو کہ میں اینڈ میں انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گی۔ اور کبھی دل کسی بات کے لیے تنگ ہو رہا ہو تو بس یہی سوچ کے کسی کے ساتھ اچھا کر لیجئے کہ چلو یہ میرے بارے میں اچھی گواہی دے گا۔ انسان کو بہت ضرورت ہوتی ہے اس وقت گواہیوں کی، اور اچھی گواہیوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے والوں کو برا نہ کہو، جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا تھا وہ اس کا بدلہ پا چکے۔ جس مسلمان میت پر 2 یا 2 سے زیادہ مسلمان گواہی دیں، یعنی تعریف کریں کہ یہ اچھا آدمی تھا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میت پر رحم فرماتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کتنی امپورٹنٹ ہے یہ اچھی گواہیاں ہمارے لیے۔ تو اس لیے اپنی گواہیوں کی فکر کرنا، آج تو دیکھیے میں اور آپ زندہ ہیں، ہم اس بات کی فکر کر سکتے ہیں، ہم اپنا تجزیہ کر سکتے ہیں کہ کیا میرے بارے میں لوگ اچھی گواہیاں دیں گے، جو میرے آس پاس کے لوگ ہیں ان کی میرے بارے میں کیا گواہی ہے۔ ضرور جائزہ لیں اور ایمانداری سے لیں، آپ کو خود ہی آپ کا دل بتا دے گا۔
اور جہاں پہ پھر آپ کو کمی پیشی لگے نا کہ ہاں یہ کچھ رشتے ہیں جہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ میری گواہی اتنی اچھی نہیں ہے، تو وہاں پہ پھر آپ کام کریے، کیونکہ فضیلت آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس حدیث کو انڈر لائن کریے، بہت امپورٹنٹ اور بہت خوبصورت حدیث ہے۔ موت کی خبر دینا، مرحوم کے رشتہ داروں، دوستوں اور نیک لوگوں کو موت کی خبر یا اطلاع کرنا مسنون ہے تاکہ وہ اس جنازے میں حاضر ہو جائیں۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ اس اطلاع کو اعلان کی شکل دینا اور اہم مقامات پر اس کی تشہیر کرنا منع ہے، اور یہ نائی میں شمار ہوتا ہے۔ اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ نئی جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور نئی کیا ہوتا ہے کہ جیسے فرض کریے جیسے اگر آپ فرض کریے کوئی اعلان کرتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، اعلان کیا جا سکتا ہے۔ کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو آپ فیس بک پہ اس طرح کی کوئی اعلان آتا ہے کہ جنازہ ہے اتنے بجے، تو ہم جنازے کی اطلاع دے سکتے ہیں، وہ درست ہے، وہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن تشہیر کرنا کہ یہ بندہ ایسا تھا یہ کرتا، یہ مطلب فرض کریے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ فلاں بندہ وہ فوت ہو گیا ہے، یہ فلاں بندہ وہ فوت ہو گیا، آپ اس بندے کے اوصاف بیان کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، بٹ یہ نہیں بتا رہے کہ کس وقت جنازہ ہوگا، تو یہ منع ہے، یہ نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ ہوتا ہے نا کہ شہرت کے لیے باقاعدہ ایک خاص انداز میں لوگوں تک بات لے جانا، یہ منع ہے، لیکن جنازے کی اطلاع دینا اس کی اجازت ہے۔ تو یہ آپ نے جنازے کا اعلان یہ نئی میں شمار نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ ویسے اس بندے کے بارے میں بار بار بات کرنا، یہ کہنا کہ فلاں بڑا وہ بندہ مر گیا ہے، فلاں بندہ مر گیا ہے، تو یہ اس طریقے سے بار بار یہ نہیں کہنا، یہ نئی میں شمار ہو جائے گا۔ تشہیر آپ نے نہیں کرنی، لیکن یہ ہے کہ اطلاع آپ دے سکتے ہیں کہ وقت کون سا ہے۔ یہ جیسے پھر واٹس ایپ وغیرہ پہ آپ بتا سکتے ہیں، میسج کر کے بتا سکتے ہیں، اطلاع دی جا سکتی ہے۔ بہترین آداب اطلاع، کسی جاہلانہ رسم کے بغیر کسی مسلمان کو کسی دوسرے مسلمان کی وفات کی خبر یا اطلاع دی جائے تو ایسا کرنے والا ساتھ یہ درخواست کرے کہ مرنے والے کے حق میں مغفرت کی دعا کریں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی وفات کی اطلاع کے بعد فرمایا، اپنے بھائی کے حق میں استغفار کرو۔ اسی طریقے سے اطلاع دینے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مرنے والے کی طرف سے آپ کے حق میں کبھی کوئی کوتاہی یا زیادتی ہو گئی ہے تو اسے معاف کر دیں۔ اور میت کو بوسہ دینا یہ جائز ہے۔ موت کی خبر سننے والا کیا کہے گا؟ یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے جو آپ سب کو پتا ہونی چاہیے کہ کیا مسنون عمل ہے۔ تو موت کی خبر سننے والا کیا کہے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ والی دعا بھی وہ کر سکتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم جرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ یہ دونوں میں سے آپ کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی مسلمان مصیبت کے وقت یہ دعا مانگے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو پہلے سے بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور یہ دعا ہے ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف پلٹنا ہے، یا اللہ مجھے میری مصیبت کے عوض بہتر اجر دے اور اس سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ باقی اس کے بعد آگے کی وہ دو احادیث جن کا ذکر میں نے آپ کو ساتھ شروع میں کر دیا تھا۔ اچھا، اب آپ مجھے بتائیے، شمع وہاب آپ اپنا کائنڈلی مائک کھولیے گا اور مجھے بتائیے کہ وفات کے بعد میت کو کیسے سنبھالنا ہے، لواحقین کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے آنکھ بند کر دینی چاہیے میت کی، اور پھر اگر ان کے سرانے کوئی تکیہ وغیرہ ہے تو وہ نکال دیں، ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیں اور دعا مانگیں،
اور جو فطری ہے کہ آنسو یا یہ جو بھی جو غم کی حالت ہے وہ نارمل ہو، بجائے اس کے کہ بہت زیادہ یعنی کہ ماتم یا ہاتھ نہیں جس وہ طرح تو سے نوحہ میں ابھی جائے گا. نہیں، یہ والا جو آپ کے لکھا ہوا ہے نا، جو ابھی ہم لوگوں نے آپ نے دیکھا، بک دیکھیے. جی جی ٹھیک ہے، وہ بتائیے جیسے لکھا ہے نا کہ میت کی آنکھیں بند کر دیں گے، یہ بالکل ٹھیک ہے. ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیں گے، سر کے نیچے سے تکیہ نکال دیں، پھر اس کے بعد ایک چوڑی پٹی لے کے کریں گے نا. ہاں، وہ یعنی کہ پھر اگر منہ کھلا ہو تو وہ ٹھیک، اسے بند کر دیں، دیجیے جیولری گا. اتار دیں، اگر کوئی لینسز وغیرہ لگے ہوئے ہاں، ہوں تو مصنوعی چیز، ہاں زیورات ہیں، وہ کوئی مصنوعی دانت ہیں یا کانٹیکٹ لینسز ہیں، ان کو اتار دیجیے. اور پاؤں کے پھر انگوٹھے کو باندھ دیجیے آپ. جی جی جی، پٹی سے دونوں پاؤں کے انگوٹھے ملا کر ہلکے سے ان کو ہلکے سے باندھ دیجیے. اس کے بعد آخر اگر میں میت کو چادر گرمی یا والی کسی بھی، جگہ ہے تو ہاں، گرمی والی جگہ ہے تو روم کا خیال رکھیں ٹھنڈا ہو، چادر اڑا دیں، یعنی بالکل کہ منہ ڈھک دیں بالکل، اس کا. ہاں جی، آخر میں میت کو چادر یا کسی بھی کپڑے سے ڈھانپنا یہ بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. اوکے. شفق توید، جی جی مجھے بتائیے گا کہ موت کی خبر سن کر ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ مسنون الفاظ کیا ہیں؟ موت کی خبر سن کر ان للہ و انا الیہ راجعون. جی ٹھیک ہے. اور دوسرا بھی اس کے علاوہ بھی اور کچھ کہہ سکتے ہیں؟ دوسرا اس میں حضرت عائشہ سیدہ ام سلمہ کی اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ان سے روایت ہے کہ ان للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جی ٹھیک ہے. رافیہ خان، مجھے بتائیے کیا میت کو بوسہ دینا جائز ہے؟ جی، میت کو بوسہ دینا جائز ہے، کیونکہ اس کی ہمیں جو پروف ملتا ہے وہ سے ملتا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق نے بھی ان کا چہرے پہ جس طرح سے بوسہ لیا تھا، تو جائز آپ کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جی ٹھیک. نیکسٹ ہمارا ٹاپک صبر. تو دیکھیے، خاص طور پر جیسے اس بک میں ہمارا فوکس اس بات ہے نا کہ انسان اپنی زندگی میں جہاں خوشحالی دیکھتا ہے، جیسے صحت مند زندگی گزارتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ کبھی کبھی بیمار بھی ہو جاتا ہے، اس پہ آزمائش بھی آتی ہے. تو یہاں پہ خاص طور پر دو آزمائشوں کے اوپر ہم نے فوکس کیا. ایک آزمائش بیماری کی صورت میں اور دوسری آزمائش موت کی شکل میں. تو اگر کوئی بیمار ہے تو اس وقت کیا عمل ہونا چاہیے؟ اس وقت کو ہمیں بہت اچھے طریقے سے اور بہت اچھی امید کے ساتھ اللہ کے ساتھ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ایک اچھا گمان رکھتے ہوئے ہمیں اس وقت کو گزارنا ہے کہ بیماری بھی ایک آزمائش ہے اور رحمت بھی ہے. تو رحمت کیسے ہے کہ انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو صبر کی وجہ سے انسان خود کو گناہوں سے پاک کرتا ہے. تو صبر کا انعام جنت کی بشارت ہے. صبر کے معنی کیا ہے؟ صبر کے لغوی معنی ہے روکے رکھنا. زندگی میں پیش آنے والے ہر قسم کے ناپسندیدہ اور ناموافق حالات کو تمام پریشانیوں، مصیبتوں اور محرومیوں سمیت محض اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر برداشت کرنا اور ان پر اپنے نفس کو کوشش کے ساتھ مضطرب، بے قرار اور بے قابو ہونے سے روکے رکھنا ہی صبر ہے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں صبر کی فضیلت کیا ہے. کیونکہ فضیلت پتہ ہو تو صبر کرنے میں بھی آسانی ہوگی. تو قرآن مجید میں بہت سی آیات میں صبر پر ملنے والے اجر و فضل کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں سے چند ایک یہ ہیں: وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ. سورہ رعد کی آیت نمبر 25. ان کے پاس ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے اور کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، صبر کے بدلے کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس دار آخرت کا. لیکن جنہوں نے صبر کیا، سورہ ہود کی آیت نمبر 11، لیکن جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کیے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور بڑا انعام ہے. ان کو بہشت کا جھروکا ملے گا صبر کے بدلے میں، اور صبر کرنے والوں کو ان کی مزدوری بے حساب ملے گی. اب احادیث مبارکہ میں بھی ہمیں اب دیکھیے صبر کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ صبر آدھا ایمان ہے، پھر صبر کرنا روشنی ہے.
بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کچھ ناموافق حالات ہو جاتے ہیں یا کچھ ناپسندیدہ چیزیں ہماری زندگی میں ہوتی ہیں. جیسے فرض کریے کہ آپ کو نا ایک دم سے بیک ایک شروع ہو جائے یا سر درد شروع ہو جائے یا آپ کو بخار ہو گیا یا گلا خراب ہو گیا, تو یہ سب ناپسندیدہ ہے نا, ہم پسند تو نہیں کرتے ان چیزوں کو. تو کیا کرنا ہے کہ اس پر صبر کرنا ہے. اور اسی طریقے سے ناموافق حالات کون سے ہوتے ہیں کہ ہم نے سوچا نہیں ہوتا, ان ایکسپیکٹڈ چیزیں ہو جاتی ہیں ہماری زندگی میں. آپ کو اچانک کسی کے کینسر ہونے کی خبر ملے یا آرٹریز کے بلاک ہونے کی, یا اسی طریقے سے کسی اور میجر بیماری کا آپ کو پتہ چلتا ہے, تو ان حالات میں ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ایک دم سے ہمیں کسی بھی بیماری کا جب پتہ چلتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. تو اب ان سب حالات میں ہم نے اللہ کی خاطر ان سب حالات کو برداشت کرنا ہے, صبر کرنا ہے, کوئی بھی نیگیٹو ریئیکشن نہیں کرنا, کوئی بھی بری بات منہ سے نہیں نکالنی ہے. اور صبر روشنی کیسے ہے, جو ہمیں مسلم کی حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ صبر سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے نا, کہ ہمارا دین کیا کر رہا ہے, ہم لوگوں کا مزاج بنا رہا ہے. تو ہمیں ہمیشہ انسان کو کیسے بھی ناپسندیدہ حالات ہوں خود کو تیار رکھے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے نا, لیکن اور کرنے کا کام اس کا یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ اللہ سے نا اچھی امید رکھنی ہے. جیسے دیکھیے ہر ریڈ لائٹ ہمیں کیا سکھاتی ہے, صبر سکھاتی ہے نا, کہ سٹاپ اور پھر گو ورنہ فائن ہو جائے گا. تو ایمان والا وہ دنیا میں بھی صبر کرتا ہے, تو اس صبر کا انعام اس کو دنیا میں بھی امید ملے گا اور آخرت میں. جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں, ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو صبر جو ہے یہ آپ سمجھ لیجیے یہ کیا ہے, یہ ایک طرح سے نا ہماری کلینزنگ ہو رہی ہے. آپ بہت غمگین ہیں, فرض کریے آپ بہت سٹریس میں ہیں, بیمار ہیں, تو کیا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. کسی بھی کرب میں ہیں, تکلیف میں ہیں, تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ ہم بڑے خشوع اور خضوع سے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں, دعا کی قبولیت کے بھی چانسز بڑھ جاتے ہیں. اور صابرین کیا ہے, وہ قیامت کے دن اعلیٰ درجہ پائیں گے. دنیا میں بھی صبر کا فائدہ دیکھیے کہ ہمارے گناہوں سے دھلتے ہیں, ہمارا نامہ اعمال صاف ستھرا ہو جاتا ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو صابرین میں سے بنائے. تو آپ نے اپنے لیے عمل کی کیا بات اس میں لینی ہے کہ آپ کو کوئی بھی تکلیف پہنچے. فرض کریے آپ کا ہاتھ کبھی کچن میں کام کرتے ہوئے جل جاتا ہے, کوکنگ آئل کا چھینٹا آپ کے اوپر پڑ جاتا ہے, آپ کا ہاتھ گرم برتن کو لگ گیا ہے, تو اس وقت ہائے اف کیا مصیبت ہے, اس طرح کے الفاظ کہنے کی بجائے آپ فوراً اللہ کا نام لیں, اللہ کا ذکر کریں, استغفر اللہ کہیں, کچھ بھی ذکر کریں تاکہ آپ کا اجر لکھا جائے. جب بھی مسلمان کو کوئی ذہنی اذیت, جسمانی تکلیف اور بیماری, کوئی رنج اور غم اور دکھ پہنچتا ہے, یہاں تک کہ اگر اسے ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے, تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو آپ دیکھیں کتنی زیادہ فضیلت ہے. بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے. طاعون کی وبا میں اپنے ہی شہر میں رہنے پر صبر. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں دریافت کیا, تو آپ نے فرمایا طاعون عذاب الہی تھا, اللہ اسے جن لوگوں پر چاہتا مسلط کر دیتا تھا, اللہ نے اس کو ایمان والوں کے لیے رحمت بنا دیا ہے. بس جو مومن انسان طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو جائے, وہ صبر اور طلب ثواب کی نیت سے اپنے شہر میں ہی رہے, اور اس بات پر یقین کرے کہ اللہ نے جو جس کے لیے لکھ دیا ہے وہ اس کو پہنچ کر ہی رہے گا, اور اس کو شہید کے برابر ثواب ملے گا. غصے پر صبر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, طاقتور انسان وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دیتا ہے, طاقتور تو وہ انسان ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے اور صبر کرے. یہ بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے. اب دیکھیے ناگہانی موت پر صبر.
موت پر صبر کرنا بہت ہمت کا کام ہے. بعض اوقات موت کا ظاہری سبب یعنی کہ کچھ ایسے ہی اچانک کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, کوئی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اور کبھی کسی کی بہت نیچرل ڈیتھ ہو جاتی ہے. آپ نے سنا ہوگا بعض اوقات ہم اکثر یہ سنتے ہیں نا کہ کوئی رات کو سویا ہے اور صبح وہ اٹھ ہی نہیں سکا ہے, تو اس طریقے سے کبھی سم ٹائم کسی کی اچانک ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو اسی حوالے سے بھی متاثرین پر اس کے اثرات بھی مختلف ہوتے ہیں. تو اس میں بھی کرنے کا کام ہمارا کیا ہے کہ اپنے عزیز کی جدائی پر کرب و اذیت میں مبتلا لواحقین کو اسلام صبر اور برداشت کی ہدایت کرتا ہے اور اس پر اجر کی نوید سناتا ہے. آنکھوں کے آنسو اور دل کے غم کا کوئی حرج نہیں, کیونکہ یہ فعل بے اختیاری ہے, مگر مشیت الہی پر ناراض ہو کر زبان کو بے قابو کرنا اور اس کو نوحہ اور بین کی شکل دینا یہ منع ہے, اور ان پر کوشش کے ساتھ قابو پانا یہ صبر ہے. ساتھی کی وفات پر خبر, ساتھی کی وفات پر صبر حدیث قدسی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, جب مومن کے اہل دنیا میں سے کسی جگری دوست کو لے لیتا ہوں, جب میں مومن کے اہل دنیا میں سے کسی جگری دوست کو لے لیتا ہوں پھر وہ اجر اور ثواب کی نیت سے اس پر صبر کر لیتا ہے, تو ایسے مومن بندے کے لیے میرے پاس جنت سے کم کوئی اجر نہیں. تو ایسے مومن بندے کے لیے میرے پاس جنت سے کم کوئی جزا نہیں. یہ بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے. اور اولاد کی وفات پر صبر حدیث پاک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس مسلمان کے 3 بالغ بچے فوت ہو جائیں, اللہ تعالیٰ ان بچوں پر اپنی رحمت کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیتے ہیں, بشرطے کہ وہ صبر کرے اور اجر و ثواب کا طلبگار ہو. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ حدیث ہے, اس کو بھی انڈر لائن کریے آپ لوگ کہ یہ یاد رکھنے کی بات ہے, کیونکہ عموماً کبھی کیونکہ اولاد آپ کو پتہ ہے بہت ماں کے دل کے قریب ہوتی ہے, تو بہت نیچرل ہے اس وقت اس کا دکھی ہونا, پریشان ہونا یا رونا, لیکن کرنے کا کام یہی ہے کہ صبر کرنا ہے ہم نے, اور اس صبر پر آپ دیکھیے کہ بہترین اجر ہے. اس حدیث کو ہم یاد رکھیں گے تو صبر کرنا آسان ہو جائے گا. اور اگر فرض کریے آپ کسی اور کو دیکھ رہے ہیں کہ کسی اور کے ساتھ آپ کسی کے گھر گئے, کسی اور کے بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے, وہ پریشان ہے, تو آپ یہ حدیث لکھ کے لے جائیے اور آپ اس کو یہ حدیث سنا سکتے ہیں, اس کو دے سکتے ہیں, تو ایک دل کو سکون ملتا ہے. اب یہ ہے کہ صبر کیسے کیا جائے. صبر کرنے کے لیے پہلے یہ تصور اور نیت کی جائے کہ میں اس ذات عالی کی خاطر صبر کر رہی ہوں. کیوں کر رہی ہوں میں صبر؟ سب سے پہلے تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہماری نیت ہے کہ آپ نے اپنی نیت کو خالص کرنا کہ میں اپنے رب کے لیے کر رہی ہوں. دیکھیے بعض اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں یا آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے لیے صبر کرنا یا اس چیز کو برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے. یہ زندگی ہے, اس میں اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں گی. ایسا نہیں ہوگا کہ ہمیں کبھی کوئی کچھ نہ کہے یا کبھی کچھ تنقید نہ ہو یا کبھی کچھ کسی کی طرف سے کوئی بات نہ سننے کو ملے یا کچھ تکلیف کسی قسم کی نہ ہو. تو جب بھی کوئی ایسی بات ہو جو آپ کے مزاج کے خلاف ہے, آپ کو نہیں ٹھیک لگی, کرنے کا کام یہی ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے. اور پھر اس کے بڑے بڑے ثواب اور اجر کے وعدے یاد کیے جائیں اور اپنے نفس کو یاد دلایا جائے کہ جن نافرمان لوگوں نے صبر نہیں کیا تھا ان کا انجام کیا ہوا ہے. تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے نا کہ اس وقت ہم یہ یاد رکھیں کہ جنہوں نے صبر نہیں کیا تھا ان کا انجام کیا ہوا, اور یہ کہ میرے صبر نہ کرنے سے اس کی طرف سے مقدر کیے ہوئے فیصلے تو بدلے نہیں جا سکتے. پھر میں کیوں بے صبری, شکوہ اور ناراضگی کا اظہار کر کے اس اجر سے محروم ہو جاؤں جو اللہ کے ہاں سے اس صبر کے بدلے میں مجھے ملنے والا ہے. تو کرنے کا کام یہ ہے نا کہ ہم صبر کریں. اگر نہیں بھی کریں گے, اگر واہ ویلا کریں گے, شور کریں گے, تو اس کا کیا ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ جو آئی ہوئی مشکل ہے وہ دور ہو جائے گی؟ نہیں, اس نے تو اپنے ٹائم سے ہی جانا ہے. اور ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے نا کہ وہ صبر اور برداشت میں فرق بھی ہم لوگوں کو پتا ہونا چاہیے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کچھ مشکلات آتی ہیں, بیماری آتی ہے, تو خاموشی اختیار کرنا, اور کس کی خاطر؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر, اور اچھے وقت کا یا اچھی صحت کے ہونے کا اپنا انتظار کیا, یہ صبر ہے. لیکن برداشت بعض اوقات چیزیں ہم کرتے ہیں وہ صبر نہیں ہوتا. جس صبر میں, یاد رکھیے گا, شکوے شکایات ہوں وہ صبر نہیں رہتا. پھر وہ جو حالات اور واقعات میں پھنس کر صرف اللہ کی طرف رجوع کرے
کہ اللہ میرا توکل آپ پر ہے، میں کامل یقین آپ پر کرتی ہوں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ میں آپ کو اپنا رب مانتی ہوں. تو سچے دل سے رب مانتے ہوئے اپنی پریشانی اس کے حوالے کر دیجیے، تو آپ کو ریلیکس لگے گا، آپ کو صبر کرنا آسان ہو جائے گا، آپ کو سکون ملے گا. تو یہ توکل بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے ہم نے پیچھے آپ نے دیکھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں نا ان اللہ مع الصابرین، اگر تم نے صبر کیا تو میں تمہارے ساتھ ہوں. تو اس وقت یہ بات یاد رکھیے کہ میرے ساتھ کون ہے؟ رب العالمین، رب کائنات. اور ہمارا جینا اور مرنا کس کے لیے ہے؟ رب العالمین کے لیے. تو جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر فکر کا کیا بات. تو جو حقیقی معنوں میں صبر کرتا ہے نا، وہ اللہ کی رحمت کو ہر لمحہ اپنے ساتھ پھر محسوس کرتا ہے. تو اگر گلے شکوے شکایات بہت ساری اس میں جمع ہوگی تو پھر یہ صبر اور اللہ کی رحمت یہ ساتھ ہی رہے گا پھر. تو بہت اس بات کا خیال کرنا، یہ بھی نہیں کرنا کہ پہلے خوب اچھے سے شکوے شکایتیں کر لی، دوستوں کو بھی بتا دیا، فیملی والوں کو بھی بتا دیا میرے ساتھ یہ ہو گیا، فلاں نے یہ کر دیا، کیوں ہوا، اچھی طریقے سے ہنگامہ کر کے سارے وہ واویلا کر کے اجر ضائع کر کے، اور اینڈ میں بعد میں جا کے کہہ رہے ہاں نہیں میں تو صبر کر رہی ہوں. تب آپ خود سوچ سکتے ہیں اور اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ کیا یہ صبر ہے؟ صبر کیا ہے؟ وہ تو پہلی چوٹ پہ صبر ہوتا ہے کہ جب آپ کو تکلیف پہنچی خاموشی اختیار کیا، اپنی چیزیں رب کے حوالے کر دیں. بہترین ہے یہ، اور اسی میں سکون بھی ہے، اور کسی چیز میں اس کے علاوہ سکون نہیں ہے. کوشش سے صبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو صبر بخشیں گے، اور صبر سے زیادہ بہتر اور بہت سی بھلائیوں کو سمیٹنے والی بخشش اور کوئی نہیں. ابتدائی صدمہ پر صبر. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے اے آدم کے بیٹے، اگر ابتدائی صدمہ کے وقت تو صبر کر لے اور اجر کا طلبگار بن جائے تو میں جنت سے کم کسی ثواب پر راضی نہیں ہوں گا. تو صبر پہلی چوٹ پر، یہ بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے. جی اب مجھے بتائیے کہ میں جن کا نام لوں. حفصہ سمرین، کائنڈلی اپنا مائک کھولیے. آپ صبر کے معنی کیا ہے اور اس کی فضیلت کو بتائیے مجھے. صبر کے معنی ہے روک کے رکھنا، لفظی معنی ہے. اور زندگی میں پیش آنے والے ہر قسم کے ناپسندیدہ اور ناموافق حالات کو تمام پریشانیوں اور مصیبتوں اور محرومیوں سمیت محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر برداشت کرنا، اپنے نفس کی کوشش کے ساتھ مضطرب، بے قرار اور بے قابو ہونے کو روکے رکھنا ہی صبر ہے. فضیلت کے حوالے سے قرآن مجید میں سورۃ الرعد 25 میں ہے، ٹرانسلیشن ہے ان کے پاس ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے اور کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، صبر کے بدلے کیا ہی اچھا بدلہ ہے اور دار آخرت کا. بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جی آسمہ مظفر، کائنڈلی مائک کھولیے اپنا اور مجھے بتائیے گا کہ حدیث کی روح سے اگر کسی کے 3 بچے فوت ہو جاتے ہیں تو اس کا اجر ہمیں کیا بتایا گیا ہے؟ جی اس میں یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کے 3 نابالغ بچے فوت ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان بچوں پر اپنی رحمت کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیتے ہیں، بشرطے کہ وہ صبر کرے اور اجر و ثواب کا طلبگار ہو. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جی ٹھیک ہے. جی نیکسٹ ٹاپک ہم اپنا دیکھتے ہیں، نوحہ اور بین. تو اب آپ نے دیکھا جیسا ہم نے یہ صبر کا ٹاپک پڑھا ہے، تو ہمارا دین جہاں ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے نا کہ کسی بھی ریئیکشن اور نیگیٹو ریئیکشن سے ہم نے کیسے خود کو بچانا ہے، اور ساتھ ہی ہم نے دوسروں کو بھی کیسے اس بات کی تعلیم دینی ہے کہ اپنے غم کا اظہار کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کی جائز صورت کیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کا پورا انتظام کیا اور ہم لوگوں کو بتا دیا کہ ہر موقع پہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو موت پر بھی غم کا اظہار یہ مسنون ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو غم نہیں کرنا چاہیے. تو اب ہم دیکھتے ہیں لیکن کیا نہیں کرنا چاہیے
اور جب کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ظاہر ہے رونا، آپ کو پتہ ہے آنسو آنا، یہ اس کی اجازت ہے، ہم رو سکتے ہیں، ظاہر ہے دل بھی پریشان ہوتے ہیں، آنسو بھی آتے ہیں، اس کی اجازت ہے، لیکن کیا نہیں کرنا چاہیے، کس کی ممانعت ہے، یہ ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ نوحہ کیا ہے، اس کی ممانعت کیوں ہے، یعنی کہ کیوں اس سے منع کیا گیا ہے، کیوں عورتوں کو اپنے غم کا اظہار اس طرح کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ ہمارا دین دیکھیے دین فطرت پر ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ہر طریقہ، چاہے وہ خوشی کا ہے غم کا ہے، انہوں نے ہمیں بتا دیا ہے۔ تو میت پر اس کے عزیز و اقارب کا زور زور سے رونا، چیخنا چلانا، مردے کا نام لے کر مختلف کلمات ادا کرنا، نیز بال نوچ کر، گالوں پر تماچے مار کر اور گریبان پھاڑ کر بے صبری اور دیوانگی کا مظاہرہ کرنا، یہ سب نوحہ و بین یا ماتم کرنا کہلاتا ہے۔ یہ ناپسندیدہ ہے، نہیں کرنا چاہیے، اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ کیوں زور زور سے انسان روتا ہے اور مردے کا نام کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ اس کی اصل وجہ یہی ہے نا کہ لوگوں کے پاس صحیح علم نہیں ہے، ان کو گائیڈ ہی نہیں کیا گیا کہ غم کا اظہار کیسے کرنا ہے، تو انہوں نے خود سے یہ سمجھ لیا کہ اگر ہم یہ سب کریں گے نا، زور زور سے روئیں گے، چیخیں چلائیں گے، ایسے اپنے منہ پہ تھپڑ ماریں گے، واویلا کریں گے، تو پھر دوسروں کو پتا چلے گا کہ ہم تو بہت دکھی ہیں اور ہمیں تو بہت زیادہ غم ہے، اور شاید اگر ہم نے یہ نہ کیا تو دوسروں کو تو لگے گا اس کو تو کوئی دکھ ہی نہیں ہے، اس کو تو کوئی غم ہی نہیں ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غم کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ عرب کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ کچھ خاص قسم کی عورتیں نا وہ بلائی جاتی تھیں جو آ کر خاص قسم کے اشعار کہتی تھیں یا مردے کے بارے میں وہ باتیں کرتی تھی، تو لوگ اس کو بڑا پسند کرتے تھے۔ لیکن ہمارے دین کا یہ مزاج نہیں ہے، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، اور ناپسندیدگی کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے نا کہ ہر انسان کی تقدیر لکھ دی گئی ہے، تو ہر انسان جس نے دنیا میں آنا ہے اس نے اپنے مقررہ وقت پر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لکھ دیا اس نے اس پہ واپس جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے۔ ہمارا کرنے کا کام تو یہی ہے کہ ہم نے اپنی تقدیر پر راضی رہنا ہے۔ اللہ کی امانت تھی، اللہ کے پاس چلی گئی۔ تو یہ جو نوحہ اور بین ہے یہ ایک ان نیچرل ویز میں غم کا اظہار کیا جاتا ہے، تو اس طرح کے الفاظ بھی نہیں بولنے چاہیے کہ ہائے میرا اب کیا ہوگا، میرے سر سے تو چادر اتر گئی، میں اب کیا کروں گی، تو اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے، بلکہ صبر کرنا چاہیے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس صبر پر پھر اجر عظیم کی بشارت دی گئی ہے، تو خود کو اس صبر سے محروم نہیں کرنا۔ نوحہ اور بین کی دین میں گنجائش، ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اسلام دین فطرت ہے، غم کے موقع پر رونا فطری امر ہے، مگر اس غیر اختیاری فعل کو بھی مسلمانوں کے لیے بے لگام نہیں چھوڑا گیا، بلکہ غم کے اظہار میں حد سے تجاوز کرنے اور اسے نوحہ کی شکل دے کر زبان کو بے قابو ہونے سے سختی سے روکا گیا ہے۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ کی بیماری میں ان کی عیادت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن مسعود تھے۔ سعد سے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، بس جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی رو پڑے۔ اس پر آپ نے فرمایا کیا تم سنتے ہو؟ یقیناً اللہ آنکھ کے آنسو اور دل کے غم پر عذاب نہیں دے گا، لیکن اس کی وجہ سے عذاب دے گا یا رحم کرے گا، اور اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو اس موقع پر اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہماری زبان سے کوئی ناحق بات نہیں نکلنی چاہیے، کوئی غلط بات نہیں نکلنی چاہیے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ آنسو یا رحمت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن عوف یہ رحمت اور شفقت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ رو پڑے، فرمایا بے شک آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور دل غمگین ہے، لیکن ہم وہی بات کریں گے جس پر ہمارا رب راضی ہو، اور اے ابراہیم ہم تیری جدائی پر یقیناً غمزدہ ہیں۔ جب ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تھی، یہ اس موقع پہ ہے، یہ بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے۔ اب عورتوں کو خصوصی تنبیہ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے،
اسلامی شریعت میں اس موقع پر کسی قسم کے جاہلانہ طرز عمل کی ہرگز گنجائش نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں دو کفریہ باتیں پائی جاتی ہیں، ایک نسب کا تانا دینا، دوسری ہے میت پر نوحہ کرنا۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے منہ پیٹا، گریبان چانک کیا یا جاہلیت کی باتیں کی، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے، اس کو بھی آپ کو انڈر لائن کرنا ہے کہ دیکھیے لوگوں میں دو کفریہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک کفریہ بات ہے نسب کا تانا دینا۔ اب نسب میں تان سے کیا مراد ہے کہ کسی کو اس کے نسب کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کو تانا دیا جائے۔ مثلا فرض کریے کوئی موچی ہے، نائی، مسلی، تو آپ ان کو کہہ رہے ہیں، ان کو ذاتوں کی وجہ سے آپ ان کو تانا دے رہے ہیں، تو یہ نسب میں تان ہے۔ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یہ کنبے، قبیلے، برادریاں یہ اس لیے بنائے ہیں کہ تمہارا آپس میں تعارف ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت اور اکرام والا وہی ہے جس کے اندر تقویٰ زیادہ ہے۔ تو نسب میں تان یہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اس کا بہت خیال رکھنا ہے۔ یہ کفریہ بات کے مترادف ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ حدیث کا مفہوم۔ نوحہ خوانی جیسی خرابی اور بری رسم مردوں کی نسبت عورتوں میں یہ زیادہ پائی جاتی ہے، اور وہ برادری کی دوسری خواتین کے مابین ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر غمزدہ نظر آنے کے لیے بے شمار جاہلانہ حرکتیں کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً عورتوں ہی کو مخاطب کر کے یہ وعید سنائی کہ بین کرنے والی عورت اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرے گی تو اسے قیامت کے روز کھڑا کر کے گندک کا پاجامہ اور کھجلی یعنی کہ خارق کا کرتا پہنایا جائے گا۔ یہ مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، اس کو بھی انڈر لائن کریے، بہت امپورٹنٹ حدیث ہے جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ یہاں پہ ہمیں عذاب کی سختی بتائی جا رہی ہے کہ آپ دیکھیے کہ نوحہ کرنے کی کیا سزا ہے۔ گندک جو ہے نا یہ سلفر، یہ بہت زیادہ اریٹیشن دیتی ہے، تو یہاں پر پھر ہم لوگوں کو یہ کہ وہی مطلب وہ مسلسل سکن کے اوپر خارش ہوتی رہتی ہے۔ تو اس کی آپ نے دیکھا ہے کہ بین کرنے والی عورت اگر وہ توبہ نہیں کرے گی مرنے سے پہلے تو قیامت کے دن اسے پھر یہ سلفر ہے، گندک کا پاجامہ اور کھجلی یعنی کہ خارش کا کرتا پہنایا جائے گا۔ تو غم کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خصوصی تنبیہ کی ہے، تو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور کہ کوئی بھی بین اگر کوئی بھی کر رہا ہو تو آپ کا یہ بھی کام ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا ہے، کہ آپ نے دوسروں کو بتانا ہے۔ تو اس طرح کی احادیث جو کچھ امپورٹنٹ آپ لگ رہی ہیں، آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں ان کو، ایک آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے پاس ایک پیج پہ لکھ لیجئے، ان کو پرنٹ کروا لیجئے، اور جب آپ کسی کی طرف جا رہے ہیں تو وہاں پہ جا کے آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس پورا پروف ہے۔ جیسے میں آپ کو کہتی کہ اوتھینٹک بات ہی ہمیں آگے کرنی چاہیے، تو یہ مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، تو آپ نے اسی طریقے سے آگے بریکٹ میں مسلم بھی لکھ لیا، اور یہ حدیث جا کے مطلب وہاں پہ جو بھی آپ نے لکھا ہوا ہے ان کو پڑھ کے سنا دی یا ان کو دے دی۔ تو یہ بھی کام ہم نے ساتھ ساتھ کرنا ہے کہ اگر کہیں پہ بھی ہو رہا ہے تو ہم نے منع بھی کرنا ہے۔ میت کو عذاب ہونے کا سبب اس کی وہ غفلت اور جہالت ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اس نے نہ صرف خود زندگی میں ایسا کر کے بری مثال چھوڑی بلکہ اپنے اہل خانہ کو بھی میت پر نوحہ، بین یا ایسے موقع پر جزا فضا کرنے سے نہیں روکا تھا۔ احتیاط اور تقوی کا تقاضا یہی ہے کہ نوحہ اور بین اور چیخ چلا کر رونے سے بچا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بارہا ناپسندیدگی اور ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا۔ اور یہ ایک شیطانی فعل ہے، تو ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ایک صحابیہ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، یعنی کہ پلیج کیا تھا، روایت کرتی ہیں کہ ہم میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا عہد لیا تھا ان میں یہ بھی شامل تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی، چہرہ نہیں نوچیں گی، واویلا نہیں مچائیں گی، گریبان چاک نہیں کریں گی، اور نہ ہی بالوں کو پراگندہ کریں گی۔ تو زمانہ جاہلیت میں اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں ہیں، تو ان سے بچنا ہے۔ اب یہ ہم نے دیکھا کہ میت کو نوحہ کی وجہ سے عذاب
تو بے اختیار میت پر بے اختیار رونے اور رونے کو بے صبری سے یا رواج کے طور پر نوحہ کی شکل دینے میں نمایاں فرق ہے. البتہ نوحہ اور بین کی وجہ سے میت کو عذاب ہونے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ملتی ہے وہ یہ ہے: جس شخص پر نوحہ کیا جاتا ہے اسے نوحہ کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے. دیکھیے کتنی امپورٹنٹ بات ہے, اس کو بھی آپ ہائی لائٹ کریے. یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ نوحے کی, آپ دیکھیے کیا نقصان ہے نوحہ کرنے کا اور بین کرنے کا. کہ اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے نا کہ اصل چیز یہ ہے کہ وصیت ہمیں کر کے جانا چاہیے کہ کوئی بھی شور شرابہ نہ ہو, کوئی چیخنا چلانا نہ ہو, کوئی بین نہ کرے. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو, اپنے فیملی والوں کو یہ سب باتیں بتا کے جائیں. اسی طریقے سے دوسری دیکھیے, سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت پر اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو چیخنا چلانا رونا, دیکھیے آنسو آنا یہ نیچرل ہے, لیکن یہ کہ وہی آپ کو پتہ ہے یہ نوحہ بین جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کیا ہے, چیخنا چلانا رونا اور بین کرنا اور اس طرح کی باتیں کرنا, یہ ساری چیزیں ان کی اجازت نہیں ہے. اور یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی فیملی میں اپنے بچوں کو, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے ہسبینڈ کو ہم یہ ساری باتیں بتا کے جائیں کہ ہمارے جانے کے بعد کسی قسم کا کوئی نوحہ اور بین نہیں کیا جائے گا. اور یہ والی احادیث اگین مطلب یہ والی ان کو آپ پڑھ کے بتا دیجئے کہ یہ دیکھیے کہ کتنا سخت اس کا نقصان ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر آپ نے گائیڈ کیا ہوگا تو پھر آپ اس کے ذمہ دار نہیں. فرض کریے اگر کسی نے کہا بھی تھا کہ میرے جانے کے بعد نوحہ اور بین نہ کیا جائے, لیکن اگر اس کے جانے کے بعد خدا نخواستہ ایسا ہوا بھی ہے تو پھر وہ میت اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا, کیونکہ اس نے تو بتا دیا تھا. اور اس نے یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس نے خود بھی اپنی زندگی میں نہ کیا ہوا ہو, یعنی کہ وہ خود بھی کبھی نوحہ بین نہیں کرتا تھا یا کرتی تھی, اور اس نے منع بھی کیا تھا کہ اپنی فیملی میں بھی بتا گیا تھا, لیکن اس کے باوجود اگر پیچھے سے کچھ اس طرح کا کام ہوا ہے تو پھر وہ ذمہ دار نہیں ہے. جو کوئی اللہ تعالیٰ اور قیامت پر یقین رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے, اور جو کوئی اللہ اور قیامت پر یقین رکھتا ہو وہ خیر کی اچھی نیک بات کہے یا خاموش رہے. یہ بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے. تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے. مرد اپنے گھر والوں پر حاکم ہے اور عورت اپنے خاوند کے گھر اور اس کی اولاد پر حاکم ہے. بس ہر شخص حاکم ہے اور اپنی اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے. تو ہم لوگ اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہیں, اپنے بچوں کے بارے میں, اپنی فیملی والوں کے بارے میں. تو اس لیے ہمارا یہ کام ہے کہ صرف ہم خود ہی ان باتوں کو نہ سیکھتے جائیں اور کرتے جائیں اور عمل کریں, بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کریں اور ان تک بھی یہ اوتھینٹک حدیث پہنچائیں اور ان کو بتائیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا ہر حصہ زمین کھا جاتی ہے سوائے ریڑھ کی ہڈی کے, اسی سے وہ پیدا ہوا ہے اور اسی سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا. یہ صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے. وفات کے بعد اصل میں اب ہوتا یہ ہے کہ جب دل بند ہونے کے ساتھ ہی جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور پر گھنٹہ 1.5 ڈگری فارنہائٹ کے حساب سے ٹھنڈا ہوتے ہوتے بالآخر روم ٹمپریچر پر آ جاتا ہے اور 6 گھنٹے میں جسم سخت ہو جاتا ہے. جلد سخت ہو جانے کے باوجود جسم کے اندر موجود باقی اجزاء اپنی اصل حالت میں موجود رہتے ہیں. چند دن بعد آنتوں میں موجود کھانا اور لبلبا پینکریاس میں بیکٹیریا کی مقدار اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے کہ جسم کا رنگ گرین, پرپل اور پھر سیاہ بلیک ہو جاتا ہے اور نہایت بدبو پھیل جاتی ہے. ان بیکٹیریاز کی وجہ سے جسم میں گیس بھر جاتی ہے جس سے آنکھوں کی پتلیاں پیپلز آف دا آئیز سے باہر آ جاتی ہے اور زبان سوج جاتی ہے. 1 ماہ کے بعد ناخن, بال اور دانت یہ سب جھڑ جاتے ہیں
اور ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. اندرونی تمام اجزاء لیکوڈ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جس سے اندرونی گیس اس حد تک ہو جاتی ہے کہ بالآخر جسم پھٹ جاتا ہے اور انسانی ڈھانچہ یعنی کہ ہیومن اسکیلیٹن سامنے آ جاتا ہے، اور پھر ہڈیاں بھی گلنا شروع ہو جاتی ہیں. ایک تحقیق کے مطابق 1 سال کے اندر ہی ہڈیاں مکمل گل چکی ہوتی ہیں، یعنی کہ کمپلیٹ ڈیکمپوزیشن ہو جاتی ہے. تو یہ ہے انسان جو خود کو بڑی چیز سمجھتا ہے اور اپنے رب کو بھولا رہتا ہے. 1 ہفتے میں کیڑوں مکوڑوں کی غذا بن جاتا ہے، ڈھانچہ سامنے آ جاتا ہے تو انسانی شکل ختم ہو جاتی ہے. یہ ہے انسان اور اس کی اوقات. پتہ نہیں وہ اپنی زندگی میں خود کو کیا سمجھتا ہے. جب میں یہ دیکھ رہی تھی تو میں نے اپنی ایک دوست سے کہا جو کہ ڈاکٹر ہیں، تو انہوں نے مجھے تھوڑا سا دوسری کچھ پکس بھجوائیں جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی ہیں. لیکن جب میں نے ان کو دیکھا تھا یہی کہ مرنے کے بعد سے انسان کا کیا حال ہوتا ہے، تو آپ یقین کریے کہ کل مطلب بہت ہی ایک عجیب سی حالت ہوتی ہے آپ کے دل کی. مجھے لگتا ہے انسان کو اس کی اوقات پتہ چل جاتی ہے. میں سوچ رہی تھی کس بات کا غرور ہوتا ہے اس کو، کس بات کا تکبر، کس بات کی انا ہیں کیا ہم لوگ، اور ہونا کیا ہے ہمارے ساتھ. ہمارے رب نے مٹی سے پیدا کیا، مٹی میں ہی چلے جائیں گے، یہ ہوگا ہمارے ساتھ. اور یہ جیسے آپ نے اس کی ساری ڈیٹیل بھی پڑھی، تو کیا ہے، کیوں کرتا ہے وہ؟ کیا صرف فرعون نے ہی تکبر کیا تھا، ہارون نے کیا تھا؟ کیا آج کل کے زمانے میں ہم لوگ نہیں کرتے؟ چاہے ذرا سا بھی ہو، کیا ہم دوسروں کو چھوٹا نہیں سمجھتے؟ سوچنے کا مقام ہے، کیونکہ یہ والی چیزیں وہ ہیں جو ہمارے دل کو گندا کر رہی ہیں، ہمارے دل کو خراب کر رہی ہیں، ہمارے دلوں پہ سیاہ دھبے لگا رہی ہیں، جنہیں دور کرنے کی ضرورت ہے. وقت سب سے قیمتی چیز ہے. کس میں لگ رہا ہے، کس میں وقت گزر رہا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سوچنے کا مقام ہے، اور اپنے انجام کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اور آپ نے کام کرنا ہے، اپنے آپ کو سدھارنا ہے، اپنی آخرت کو سامنے رکھنا ہے، اور اپنا جینا اور اپنا مرنا رب العالمین کے لیے کرنا ہے. یہ سب سے اہم ہے. میرا رب راضی ہے کہ نہیں، میں جو کام کر رہی ہوں یہ اس کی نظر میں کیسا ہے، اس کو پسند آئے گا کہ نہیں آئے گا، مسنون طریقہ کیا ہے، یہ جاننا میرا کام ہے، آپ کا کام ہے. آپ کو پتہ چل گیا، آپ کو بتا دیا گیا، آپ نے کتنا عمل کیا ان باتوں پہ؟ کیا آپ اس کو سیریسلی لے رہے ہو؟ کیا ان چیزوں کا آپ کے دل کے اوپر اثر ہو رہا ہے؟ اگر ہو رہا ہے تو بہت اچھا ہے، ایمان ہے، بہت اچھی بات ہے. اور اگر نہیں تو ضرور سوچئے، اپنی تلاوت بڑھائیے، رب سے اپنا تعلق اور مضبوط کرنے کی کوشش کریے. غسل میت. موت کے مرحلے اور پیش آنے والے امور. اگر کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے رشتہ داروں کے ذمے کرنے کے کام، اگر قرض ہے تو اس کی ادائیگی کر دی جائے گی، وراثت ہے تو تقسیم کر دی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ میت کے حقوق ادا کر دیے جائیں گے، جس میں سب سے اہم حق اس کا غسل، کفن اور دفن ہے. عزت اور احترام کے ساتھ دفن کرنا یہ میت کا حق ہے. ایک غسل اس وقت دیا جاتا ہے جب بچہ دنیا میں آتا ہے، اور یہ آخری غسل ہے. اس نیت سے غسل دیں کہ انسان اپنے رب کی طرف روانہ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد اس کی ملاقات اپنے رب سے ہوگی. دیکھیں انسان کا حال کیا ہو جائے گا. میں سوچ رہی تھی لیکن اللہ پہ اتنا پیار آ رہا تھا کہ ہمارا حال کیا ہونا ہے، لیکن میرا رب کتنے ایک انسانوں کا، ہم انسانوں کا کتنا اکرام کر رہا ہے. ہم لوگوں کو اب دیکھیں گے کہ کیسے غسل دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد خوشبو لگائی جاتی ہے، پھر کفن دے کے، پھر ایک عزت اور احترام کے ساتھ آپ کو مٹی میں ڈالا جاتا ہے. اسلامی تہذیب و تمدن میں مسلمان کے جسم کو زندگی کے اختتام پر بھی احترام کے قابل سمجھا جاتا ہے، اس لیے اسے غسل دلا کر، اجلا لباس کفن پہنا کر، خوشبوؤں میں بسا کر، باعزت طریقے سے کندھوں پر اٹھا کر لے جایا جاتا ہے، اور اجتماعی نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے نماز کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے لیے مغفرت طلب کی جاتی ہے، اور پھر نہایت باوقار طریقے سے اسے سپرد خاک کر دیا جاتا ہے. وفات کے بعد میت کے لیے کرنے والے آخری انتظامات میں سر فہرست اسے غسل کرانا ہے. سب سے امپورٹنٹ، میت کو غسل کرانے کے لیے کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ میت کو غسل کرانے کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے.
ہم دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے آپ دیکھیے وافر اور صاف، پاک اور صاف اور ضرورتاً نیم گرم پانی، بیری کے پتے، صابن یا شیمپو، کافور، کنگھی، روئی یا ڈسٹ بن، کپڑے یا ربڑ کے دستانے، گلوز، جسم خشک کرنے کے لیے ٹاول یا کوئی بھی صاف کپڑا، چادریں جو میت پر پردہ کرنے کے لیے یا اٹھانے کے لیے ڈالی جائیں گی، استعمال ہوں گی، کوئی سی بھی ہو سکتی ہے، اور بالٹی اور مگ، یہ بھی امپورٹنٹ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ غسل کون کرائے گا، کون کس کو کرانا چاہیے. تو جو جتنا قریبی رشتہ دار ہے نا، اس کی اتنی ذمہ داری ہے پھر کہ آپ یہ بھی دیکھیے، یاد رکھیے گا کہ آپ باہر سے مدد لے سکتے ہیں، لیکن آپ کو اگر طریقہ نہیں آتا تو آپ باہر سے ہیلپ لیں گے، لیکن پہلا فرض آپ کا ہے. اور یہ بھی سب سے امپورٹنٹ ہے کہ یہ بھی نہیں کرنا کہ آپ جب غسل دینے کے لیے جا رہے ہیں تو سارے رشتہ دار ہی چلے جائیں یا میکسیمم لوگ چلے جائیں، بلکہ سب نے ایک پلاننگ کے تحت یہ کام کرنا ہے کہ کون سے 2 لوگ پانی ڈالیں گے، کون سے 2 لوگ سائڈ بدلیں گے، کفن کون کون پہنائے گا، ہر ایک کی ڈیوٹی آپ مقرر کریں گے اور پھر وہ اسی کے مطابق کام کرے گا، اور گھبراہٹ کا شکار نہیں ہونا ہرگز بھی. اور دیکھیے شوہر اپنی بیوی کی میت کو اور اسی طرح بیوی اپنے شوہر کی میت کو غسل دے سکتی ہیں. یہ بھی ایک کانسیپٹ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات یہ بھی ایک غلط کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ وفات کے بعد نا شوہر بیوی کو نہیں دیکھ سکتا یا بیوی شوہر کو نہیں دیکھ سکتی، تو یہ بھی غلط بات ہے. ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیع میں سے ایک نماز جنازہ پڑھ کر میرے ہاں تشریف لائے. میرے سر میں درد تھا اور میں کہہ رہی تھی ہائے میرا سر. آپ نے فرمایا نہیں بلکہ میرا سر، اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو جاؤ تو میں خود تمہیں غسل دوں، تمہیں کفن پہناؤں اور تمہاری نماز جنازہ پڑھ کر خود دفن کروں تو اس میں کوئی حرج نہیں. تو یہ دلیل ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خاوند بیوی کو اور بیوی خاوند کو غسل دے سکتے ہیں. اس کے بعد دین کا علم رکھنے کی وجہ سے آداب غسل سے واقف ہوں. اور تیسری بات یہ ہے کہ میت میں کوئی عیب یا ناگوار چیز نظر آئے تو پردہ پوشی کرنے اور راز رکھنے والے ہوں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بھی اس کو آپ انڈر لائن کریے، نہ صرف انڈر لائن کریے، اس کو ہمیشہ ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ کو کوئی بھی عیب یا کوئی بھی ایسی ناگوار چیز نظر آتی ہے تو آپ نے اس کا پردہ رکھنا ہے اور کسی سے بھی اس کا ذکر نہیں کرنا. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کی کسی ناپسندیدہ چیز کی پردہ پوشی کی، اللہ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا. اور جس کسی نے کسی مسلمان کو کفن دیا، اللہ تعالیٰ اسے روزے قیامت سندس کا لباس پہنائیں گے. تو آپ دیکھیے کتنی خوبصورت حدیث ہے، اس میں ہمیں 2 باتیں پتہ چل رہی ہیں نا کہ اگر کسی میت کو آپ نے غسل دیا، اس کی پردہ پوشی کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا. آپ مجھے بتائیے ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی ہو؟ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا. اس کو تو بہترین پتہ ہے کہ ہمارے کیا کیا گناہ ہیں. یہ فرشتے ہیں نا سارا لکھ رہے ہیں، سب کچھ پوری ویڈیوز بن رہی ہیں ہماری، سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اس وقت یہ نہ دکھائے جائے کون چاہے گا؟ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ہمارے گناہ سارے لوگوں کو دکھا دیے جائیں یا بتائے جائیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کی، میرے گناہوں کی، ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا. اور جس نے کسی مسلمان کو کفن دیا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن سندس کا لباس پہنائے گا. تو یہ بھی کتنی خوبصورت بات ہے، یاد رکھنے والی بات ہے، امپورٹنٹ ہے کہ آپ کوشش کریے کہ اگر پاسبل ہو سکے تو پاکستان میں آپ یا یہاں پہ یا جیسے بھی ہو تو مطلب کسی نہ کسی کو ضرور آپ کفن کے وہاں پہ آپ بول سکتے ہیں، کسی کو پیسے دے دیجئے کہ اگر کسی کی بھی ڈیتھ ہو تو وہ آپ کی طرف سے کفن پہنا دیا جائے، کیونکہ اس کی فضیلت آپ دیکھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن سندس کا لباس پہنایا جائے گا. اب ہم دیکھتے ہیں غسل کی جگہ. غسل دینے کی جگہ کا انتخاب کرتے ہوئے جن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ جگہ صاف ستھری اور ہموار ہو. غسل کی جگہ کا انتخاب کرتے وقت پانی کے نکاس کو چیک کرنا بھی انتہائی ضروری ہے. غسل دینے کی جگہ اتنی کھلی ہو کہ میت کے تختے کے علاوہ اطراف میں غسل میں مدد دینے والوں کے بیٹھنے
اور غسل کا سامان بالٹیاں وغیرہ رکھنے میں مشکل نہ ہو، پردے کا مناسب انتظام ہو، گھر میں غسل خانہ اگر اتنا بڑا نہیں تو کسی اور کمرے میں یا برآمدے وغیرہ میں عارضی طور پر چادریں تان کر یا خیمہ لگا کر غسل کے لیے بندوبست کیا جا سکتا ہے۔ ایسی جائے غسل کو اوپر سے بھی ڈھانپنا ضروری ہے۔ میت کو نہلانے والا تختہ سر والی جانب سے قدرے اونچا ہو تاکہ استعمال شدہ پانی بہتا رہے۔ اس کے علاوہ سر کی طرف تختے کے نیچے 2 اینٹیں بھی رکھی جا سکتی ہیں۔ اگر فرض کریے اونچا نہیں ہے تو تختے کے نیچے 2 اینٹیں رکھ دیجیے۔ غسل کرانے والوں کے قریب استعمال شدہ اشیاء ڈالنے کے لیے کوئی ردی کی ٹوکری یعنی کہ کوئی ڈسٹ بن ہونی چاہیے یا کوئی لفافہ، کوئی ڈبہ، کچھ بھی رکھ دیجیے۔ میت کو غسل دینے کے بعد اس جگہ کو بہت اچھی طرح دھو دھلا کر صاف کر دینا چاہیے۔ اب غسل کا پانی بالٹیوں یا ٹب یا بڑے برتنوں میں کافی مقدار میں پانی تیار رکھا ہو تاکہ دوران غسل ختم ہونے پر تاخیر کا امکان نہ ہو۔ غسل کا پانی پاک اور صاف ہونا ضروری ہے۔ بوقت ضرورت پانی نیم گرم بھی کیا جا سکتا ہے۔ بیری کے پتوں کو کسی چھلنی میں دھو کر الگ سے تھوڑے سے پانی میں ایک جوش دلا دیا جائے، پھر یہ پانی چھان کر غسل کی پانی کی تمام بالٹیوں میں ملا دیا جائے۔ اسی پانی کی ایک بالٹی میں کافور بھی ملا کر الگ سے رکھ دیں گے۔ یہ آخری بار بہایا جانے والا پانی ہوگا جو کہ تیسری، 5ویں یا 7ویں مرتبہ پہ بہایا جائے گا۔ اور غسل شروع کرنے سے پہلے وقت کی بچت کے لیے آپ اتنی دیر میں کیا کریں گے کہ جب تک پانی وغیرہ گرم ہو رہا ہے آپ جو کفن کے اجزاء ہیں ان کو کاٹ کے تو ان کو جس بھی جگہ پہ آپ کو چارپائی بیڈ یا جس بھی جگہ پہ وہاں پہ آپ اس کو ترتیب وار بچھا لیں گے۔ مدد کرانے والے غسل دینے والے کے پاس صرف وہی افراد موجود ہوں جو اس کی مدد کرائیں، ان کے علاوہ کسی بھی دوسرے کی موجودگی مکروہ ہے۔ غسل کرانے والوں کے لیے باوضو ہونا مستحب ہے۔ غسل کی جگہ داخل ہونے سے پہلے تسمیہ اور غسل خانہ میں داخل ہونے والی مسنون دعا پڑھ لیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور میت کے کپڑے آسانی سے نہ اتر سکے تو پھر آپ کینچی کے ساتھ ان کو احتیاط سے کاٹ لیں۔ کپڑے اتارتے وقت میت پر چادر ہونی چاہیے۔ میت کو غسل دیتے وقت اس پر رنگدار اور گہرے پرنٹ کا کپڑا ڈال لیا جائے تاکہ گیلا ہونے پر بھی پردہ رہے، اور میت کو کپڑے کے نیچے سے ہاتھ پھیر کر غسل دیا جائے۔ یہ بہتر ہے کہ ہاتھوں پر کپڑے کی تھیلی چڑھائی ہو یا گلوز کے پہنے ہوں۔ غسل کرانے والوں کو دوران غسل آپس میں غیر ضروری باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح اس موقع پر کوئی دعائیں وغیرہ پڑھنا بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو بس آپ ذکر کر سکتے ہیں اپنے دل میں۔ طریقہ غسل جو بہت امپورٹنٹ ہے، آپ میں سے ہر کسی کو غسل کا طریقہ آنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے جب کسی کے جیسے اس کی فضیلت بھی ہے، آپ نے پیچھے احادیث میں پڑھی، تو اگر کسی بھی کو آپ کو غسل دینا ہے تو ظاہر ہے بک میں تو آپ کو سارا ترتیب وار بتا دیا گیا ہے کہ کس کس طریقے سے کرنا ہے۔ یہ آپ میں سے ہر کسی کو غسل کا طریقہ پراپر آنا چاہیے، آپ کو خود پتا ہونا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے اگر غسل دے رہے ہیں تو آپ بک پہ سے تو نہیں دیکھیں گے بار بار کہ اب کیا کیا کرنا ہے اور اب کیا کرنا ہے۔ تو یہ پوری اس کی جو بھی ترتیب ہے آپ کی بک میں دے دی گئی ہے، آپ نے بالکل اسی ترتیب کو فالو کرتے ہوئے اس کو بہت اچھے سے آپ سب کو اس کو ذہن نشین کرنا ہے، اپنے ذہن میں بٹھانا ہے اس کو کہ کیا طریقہ کار ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ طریقہ آپ سب کو پتا ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے کرنے کا کام کیا ہوگا کہ نہلانے والا سب سے پہلے میت کا سر اٹھا کر آہستگی سے اسے بیٹھا ہونے کے قریب کر دیں، پھر اس کے پیٹ کو اطراف سے نرمی سے دبایا جائے تاکہ جو کچھ نکلنے کے قریب ہو وہ نکل جائے۔ اس موقع پر کثرت سے پانی ڈالا جائے تاکہ جو کچھ نکلا ہو پانی اسے بہا کر لے جائے۔ غسل دینے والا اب اپنے ہاتھ پر کپڑا باندھ کر یا کپڑے کی تھیلی یا ربڑ کے دستانے چڑھا کر میت کی طہارت استنجا کرائے، اور اگر کوئی بھی نجاست رہ گئی ہو تو اسے اچھی طرح میت کے جسم پر سے صاف کر دے۔ یہ کپڑا یا دستانہ اب اتار کر دوسری صاف تھیلی یا دستانہ چڑھا لیا جائے۔ دوسرا صاف دستانہ چڑھا کر میت کی دائیں طرف سے غسل کی نیت کر کے بسم اللہ پڑھ لیں۔ یہ آپ کی بک میں نہیں لکھا ہوا لیکن یہ ہونا چاہیے، میں نے اس کو کنفرم کیا ہے کہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو پلیز آپ اپنی بک میں لکھ لیجئے ادھر کہ دوسرا صاف دستانہ چڑھا کر میت کی دائیں طرف سے غسل کی نیت کر کے بسم اللہ پڑھیں۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ ہونا چاہیے۔
मैयत खातून हो तो गुस्ल से पहले सर के बंधे हुए बाल खोल दिए जाएं। अब दाईं तरफ से शुरू करते हुए वजू कराया जाए। उम्मे अतिया कहती हैं कि सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मैयत को गुस्ल दिलाने के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाईं तरफ और वजू वाली जगहों से शुरू करो। दौरान वजू ना कुल्ली कराई जाए और ना नाक में पानी डाला जाएगा। इसकी बजाय कपड़ा या रुई के फाये तर करके इससे मैयत के दांतों और इसके नथनों को साफ कर देना काफी है। अब नाक और दोनों कानों में साफ रुई लगा दी जाए ताकि सर के बाल धोने और गुस्ल कराने के दौरान पानी अंदर दाखिल ना हो। बाद में इस रुई को निकाल दिया जाएगा। साबुन की झाग या शैम्पू से सर और दाढ़ी के बाल आहिस्ता आहिस्ता उंगलियां फेर कर धोए जाएंगे। बकिया तमाम गुस्ल कपड़े के नीचे से हाथ डालकर कर दिया जाए। खास तौर पर सतर पर नजर नहीं पड़नी चाहिए और ना ही खाली हाथ किसी चीज को टच करना चाहिए। पहले मैयत के जिस्म के सामने वाले हिस्सों को साबुन वगैरह से धोया जाए, गर्दन के दाईं तरफ से लेकर दाएं पांव तक, और फिर बाएं पहलू हल्की सी करवट मोड़कर दाएं तरफ का पिछला तमाम हिस्सा धोया जाए। यही अमल बाएं तरफ से सामने और फिर करवट दिलाकर बायां तमाम हिस्सा धोया जाएगा। यानी कि पहले राइट साइड आप सामने से धोएंगे, फिर थोड़ा सा बल दे के पीछे से धोएंगे कंधे से लेके पांव तक, फिर इसी तरीके से दूसरी तरफ बाएं तरफ से सामने का हिस्सा धोएंगे, थोड़ी सी करवट देके बाएं तरफ से नीचे को धोएंगे और ये एक तरफ होगा। फिर आप दूसरी तरफ दाईं तरफ से फिर सेकंड टाइम शुरू करेंगे। और ये आपको पता है कि जैसे हम ये गुस्ल जो है 3, 5 और 7 दफा ताक दफा देंगे। गुस्ल ताक मर्तबा दिया जाएगा। आखिरी बार गुस्ल देने के लिए पानी में काफूर डालना मसनून है। काफूर ना मिले तो कोई भी खुशबू पानी में मिला सकते हैं। तो ये काफूर डालना है आपको। तो आप आखिरी दफा जो बाल्टी होगी उसके अंदर आप काफूर मिला लेंगे और वो डालेंगे खुशबू। खातून की मैयत हो तो गुस्ल के बाद बालों की 3 लिटें बनाकर पीछे को डाल दी जाएंगी। कंघी भी की जा सकती है। और ऐसे हालात में जबकि मैयत को गुस्ल देना मुमकिन ना हो तो मैयत को तयम्मुम कराया जाएगा। और ये उस वक्त सूरत हाल पेश आती है जैसे बाज़ औक़ात हो सकता है ना कि मैयत का जिस्म ज्यादा जल गया या पानी में या किसी केमिकल वगैरह में डूबने से गल सड़ गया हो या किसी हादसे में टुकड़े टुकड़े हो गया हो या किसी ऐसी जल्दी बीमारी से वफात हुई हो कि गुस्ल कराने से जिस्म मजीद फटने का खदशा हो। तो ऐसी सूरत में फिर आप हमें तयम्मुम कराने के लिए कहा गया है। अब बेरी के पत्तों से रिलेटेड बस मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि इनको उबाल कर भी आप डाल सकते हैं। और अगर इस पानी को उबालने की जरूरत नहीं है, मतलब जैसे फर्ज करें सर्दियां हैं बल्कि गर्मी का मौसम है और मैयत को गर्म पानी से गुस्ल की जरूरत भी नहीं है, तो इसी पानी में बेरी के पत्ते डालकर ना गुस्ल दे सकते हैं। इसी तरीके से खुश्क बेरी के पत्ते भी जो है उनको लपेट के एक कपड़े में, मलमल के कपड़े में, उसको भी बाल्टी के अंदर थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं ताकि उसका असर चला जाए। और काफूर जो है ना, ये काफूर को एक खुशबू की तरह इस्तेमाल किया जाता है और इसकी हिकमत ये है कि इसमें खुशबू होती है, तो इसको भी खुशबू की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर काफूर नहीं है तो कोई सी भी खुशबू जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात का ख्याल रखना है कि नंगे हाथ से गुस्ल नहीं देना और मैयत के जिस्म के पर्दा है उसका बहुत आपने ख्याल रखना है। अगर साबुन शैम्पू वगैरह कुछ ना हो तो फिर आप वैसे भी खाली बेरी के पत्तों से भी आप जो है बेरी के पत्तों से भी धुला सकते हैं। और साबुन जो है वो हर दफा नहीं आपने लगाना। पानी आप 3 दफा बहाएंगे, साबुन 1 दफा लगाना है। पहले दायां, फिर बायां और फिर दायां और फिर बायां, ऐसे धोएंगे। ये नहीं करना कि पहले 3 दफा दायां और फिर 3 दफा बायां, ये आप नहीं करेंगे। तो ये सारा प्रोसीजर आपने देखा। इंशाल्लाह ताला आपको एक वीडियो भी दिखाई जाएगी कि किस तरीके से आपको मजीद इंशाल्लाह ताला उसमें हेल्प होगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुसलमान से इसकी मुसीबत को दूर करे तो अल्लाह ताला क़यामत की मुसीबतें इससे दूर करेगा। और जिसने किसी मुसलमान की ऐब पोशी की तो अल्लाह क़यामत के दिन उसकी ऐब पोशी करेगा। ये सही बुखारी की हदीस का मफ़हूम है। कफन, अब हम गुस्ल को आपने अच्छे से देख लिया। अब हम देखते हैं कि कफन
کیا ہے کہ کفن کے لیے جو بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ عورت اور مرد کے کفن میں نا کوئی فرق کی دلیل ہمیں سنت سے نہیں ملتی. اور جس حدیث میں بھی مرد اور عورت کے لیے نا تین سفید چادروں کا ذکر ہے. یہ جو مسنون ہے وہ یہ ہے. اور جس حدیث میں بھی آپ سمجھ لیں کہ وہ 5 کپڑوں کا ذکر ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ضعیف ہے, اس لیے عورت کو بھی مرد کی طرح جو یہ کہتے ہیں نا کہ 5 کپڑے ہیں عورت کے لیے, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ضعیف ہے حدیث, اس کے لیے عورت کو بھی مرد کی طرح ہی کفن دیا جائے گا. مرد اور عورت کے کفن میں فرق کرنے کے لیے جو روایات پیش کی جاتی ہیں وہ انتہائی ضعیف ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسباب ضعف کی وجہ سے لکھا ہے کہ مرد اور عورت کا کفن ایک جیسا 3 چادریں ہیں, کیونکہ ان دونوں میں فرق کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اگر آپ دیکھیں گے تو اگر پاکستان وغیرہ سے آپ خریدیں تو جو بازار سے ایک کو کفن ملتا ہے وہ 5 کپڑوں والا ہوتا ہے, تو ہم یہ کہیں گے کہ 5 کپڑوں کا رواج ہے لیکن مسنون 3 ہے. تو کفن کے لیے صاف ستھرا کپڑا کفن کے لیے صاف ستھرا سفید کپڑا استعمال کرنا افضل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, سفید لباس پہنا کرو, یہ تمہارا بہترین لباس ہے, اور اسی میں مردوں کو کفن دیا کرو. اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے, یعنی کہ کفن کا سائز کیا ہوگا؟ جی, کفن کا سائز کیا ہوگا؟ کفن کے لیے کپڑے کی مقدار یا پیمائش اتنی ہو کہ آسانی سے میت کا تمام جسم ڈھانپا جا سکے. نامکمل اور ناکافی کفن مجبوری کے یا عذر کے علاوہ ناپسندیدہ ہے. جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کو کفن دے تو ممکن ہو تو اچھا کفن دے. اب یہاں پر اچھے کفن سے مراد یہ نہیں ہے کہ مطلب مہنگا ہو یا نفیس ہو, بلکہ یہ کہ صاف ستھرا ہو, موٹا ہو, سارے بدن کو چھپانے والا ہو, اور درمیانی قسم کا ہو. ضروری نہیں ہے کہ نیا ہو, پرانا مگر دھلا ہوا صاف کپڑا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کفن کے انتخاب کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ نیک کپڑوں کا زیادہ مستحق زندہ ہے, میرے لیے بس یہ پرانے ہی کافی ہیں. اجزائے کفن. مرد میت کے لیے کفن میں مرد کے لیے 3 کپڑے استعمال ہوتے ہیں, ازار یا تہبند. نمبر 2 ہے چادر جو قمیص کی شکل میں اوپر آئے گی, اور تیسری چیز ہے لفافہ یا اوپری چادر. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دھلی ہوئی سفید سوتی سہولی یمن کی بنی ہوئی ہلکی دھاری دھار چادروں میں کفن دیا گیا. اس میں نہ قمیض تھی اور نہ پگڑی. مردوں کے لیے انہی 3 کپڑوں کا حکم ہے. تو عورت میت کے لیے بھی مسنون 3 کپڑے ہیں. عورت کے کفن کے لیے 5 کپڑوں کا رواج ہے, لیکن مسنون 3 چادریں ہی ہیں. یہ بات آپ کو پتا ہونی چاہیے. اور 3 سے بھی آپ کو, کیونکہ جیسے فرض کریے آپ پاکستان میں ہیں یا انڈیا میں, تو وہاں پہ اگر آپ کو 5 کپڑے ملتے ہیں تو پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے کہ ان کو بھی کیسے پہنایا جاتا ہے. 5 کپڑوں سے بھی ہم کفن دے سکتے ہیں, کوئی اس میں حرج نہیں ہے, لیکن یہ کہ اگر ہم سنت کو فالو کریں گے تو مسنون پھر 3 چادریں ہیں. تو یہ بھی آپ اپنی وصیت میں لکھ سکتے ہیں کہ آپ کو مسنون طریقے سے کفن دیا جائے اور نہلایا جائے. کپڑا کم میتیں زیادہ, اگر ہنگامی حالات ہوں تو اس میں ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. گیلا جسم خشک کر لیں. کفن میں لپیٹنے سے پہلے میت کا گیلا جسم صاف کپڑے یا تولیے سے خشک کر لیا جائے. خوشبو. میت کو کفن سمیت خوشبودار لکڑی کی دھونی دینا مستحب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میت کو خوشبو کی دھونی دو تو 3 مرتبہ دو. دھونی دینا ممکن نہ ہو تو میت کو عطر, ایسی خوشبو جس میں الکوحل نہ ہو, لگایا جا سکتا ہے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے. اور یہ ہے کہ سجدے کی جگہ پہ خوشبو لگائی جائے گی, جیسے ہاتھ, پاؤں, پیشانی ہے نا, تو ان جگہوں کے اوپر آپ سجدے والی جگہوں پہ خوشبو لگاتے ہو. محرم کے لیے احکامات. خوشبو کے لیے محرم یعنی کہ احرام والا شامل نہیں ہے, اس کو نہیں, جو حالت احرام میں جو فوت ہوتا ہے اس کو خوشبو نہیں لگائی جائے گی. حالت احرام یعنی حج یا عمرہ کرنے کے دوران فوت ہونے والے محرم کے لیے احکامات اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہیں کہ ایک صحابی میدان عرفات پہ اچانک اپنی سواری سے گر گئے, اونٹنی نے ان کی گردن توڑ دی اور وہ وہیں وفات پا گئے. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دے کر
دے دو، دے کر 2 کپڑوں میں کفن دو. دوسری روایت ہے اسی کے دونوں کپڑوں یعنی احرام نے، اور خوشبو نہ لگاؤ اور نہ ہی اس کا سر اور چہرہ چھپاؤ، یہ روزے قیامت تلبیہ کہتا ہوا اٹھے گا. یہ بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے. البتہ عورت کا چہرہ ڈھانپا جائے گا احرام کی حالت میں اگر وہ فوت ہوئی ہے تو، تاکہ نامحرم اسے نہ دیکھیں. دفن کرتے وقت محرم مرد میت کے سر اور چہرے کو کھول دیا جائے اور محرم عورت میت کے صرف چہرے کو کھلا رکھا جائے گا، البتہ سر ڈھانپا جائے گا. غسل دینے والے کے لیے خود غسل کرنا. میت کو غسل اور کفن دینے والے کے لیے بعد میں خود غسل کرنا مستحب اور بہتر ہے، واجب نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو کسی میت کو غسل دے وہ بعد میں خود غسل کر لے اور جو اس کو اٹھائے وہ وضو کرے. عبداللہ بن عمر کا قول ہے کہ ہم میت کو غسل دیا کرتے تھے، پھر ہم میں سے کوئی تو غسل کر لیتا تھا اور کوئی نہیں بھی کرتا تھا. تو اس کی حکمت بتا دی گئی ہے، کیونکہ بعض اوقات کوئی بیمار ہوتا ہے یا کچھ بھی آپ کے ظاہر پر چھینٹے پڑ رہے ہوتے ہیں تو طہارت کا بھی تقاضا یہی ہے. مومن جو ہے وہ مر کر بھی نجس یا ناپاک نہیں ہو جاتا، بلکہ بعض اوقات موت کی سختیوں کی وجہ سے پسینہ یا پیشاب کا اخراج ہو جاتا ہے، اسی لیے میت کے بدن کو صاف ستھرا اور پاک کرنے کے لیے اسے غسل دیا جاتا ہے. تو چند احتیاطیں کہ ہر لپیٹا جانے والا کپڑا قدرے مضبوطی سے لپیٹا جائے گا اور ہر پلڑا خوب پیچھے تک کیا جائے گا تاکہ تدفین کے وقت کھل نہ جائے. کفن لپیٹتے وقت ہر کپڑے کا بایاں حصہ اندر اور دایاں اوپر آئے گا. میت کو بستر سے غسل کے تختے تک اور غسل کے بعد کفن بچھے کھاٹ پر ڈالنے کے لیے چادر سمیت اٹھایا جائے گا. خاتون کی میت اٹھانے میں مشکل کی صورت میں میت کے محرم مرد حضرات سے مدد لی جا سکتی ہے، جو اس کے محرم ہیں ان سے ہیلپ لے سکتے ہیں. اگر بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کوئی ان کا ویٹ زیادہ ہے، ان کو اٹھانے میں خواتین کو مشکل ہو رہی ہے، تو جو ان کے محرم حضرات ہیں ان سے پھر آپ ہیلپ لے سکتے ہیں. چادر سمیت تختے یا کھاٹ پر لٹا کر چادر نکال دینے کا طریقہ یوں ہے کہ میت کو پہلے ایک پہلو کے بل کروٹ دلائی جائے اور چادر طے کر کے اس کے جتنا نیچے ہو سکے کر دی جائے. اسی طرح میت کو دوسرے رخ موڑ کر پوری چادر کو آہستگی سے نکال لیا جائے. غسل دلانے کے بعد اوپر والی گیلی چادر نکالنے اور جسم خشک کرنے کا سارا عمل اوپر سے خشک چادر تان کر کیا جائے گا تاکہ پردہ رہے. جسم خشک کرنے کے بعد میت کو غسل کے تختے سے اٹھانے سے پہلے اسی طریقے سے نیچے چادر بچھائی جائے گی جس طریقے سے پہلے نکالی گئی تھی. تو یہ مرد کے کفن کی چیزیں ہیں اور یہ عورت کی. اور کفن کے لیے یہ 3 مسنون چادریں ہیں. اب میں نے